मालेगांव शहर से तशरीफ़ लाए हुए फ़ज़ीलतुल शेख मोहतरम उस्ताद मौलाना अबू रिज़वान अल मुहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह हैं। इख्तिसार के साथ आपका तारुफ़ ये कि आप जमीयत अहले हदीस रियासती जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र के नाज़िम आला हैं, सेक्रेटरी हैं और जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव के उस्ताद हैं और कई सालों से आप वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्रामों में आपकी शिरकत को कामयाबी की ज़मानत समझा जाता है और इंशाअल्लाह आपसे वो खिताब फरमाना चाहते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ शेख से कि आप आएँ और सामाइन से खिताब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैरा सबीलिल मुअमिनीना नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। सदर मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम उलमा, मेहमानान किराम, रावेर के मुंतज़मीन जलसा और दीनी भाइयों, इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि उसने आज दीन के नाम पर, दीन की बुनियाद पर, उसी जज्बे के तहत हमें और आपको मिलवाया। और बतौर ख़ास मैं शुक्रगुज़ार हूँ रब्बुल आलमीन का कि आज के इस बाबरकत मजलिस में मेरा ख़िताब के प्रोग्राम में कोई तयन नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौका इनायत फरमाया और उसके बाद मैं इस मजलिस के सदर शेख अबू ज़ैद ज़मीर साहब और मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ। चूँकि ज़ाब्ता अल अखलाक नाफिज़ है और वक्त बहुत ही महदूद है, लिहाजा मैं चंद बातें पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमारे इस मिलने को, जो अतराफ़ के और शहर के मुख्तलिफ़ हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला दीन और दुनिया के लिए इसे खैर बना देवे। मोहतरम हाज़रीन, हम ईमानी तौर पे जानते हैं, मुशाहदाती तौर पर देखते हैं कि इंसान की एक ज़िंदगी तो ये है जो हमें नज़र आती है, मर्द और ख़वातीन की समाजी ज़िंदगी, मसाइल की ज़िंदगी, मामलात की ज़िंदगी। यहाँ अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं। इसके बाद हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इस दुनिया के बाद का क्या मामला होता है? मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं। हमारा अक़ीदा और ईमान की बुनियाद ये है कि इस दुनिया के बाद बरज़ख़ी हयात होती है। वहाँ भी कुछ मामलात हैं जो हमें कुरान और सुन्नत ने बताया, इसलिए कि वो गैब है। हम उतना ही मानते हैं, जानते हैं जितना अल्लाह ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। फिर उसके बाद दोबारा जीना है इस दुनिया में, जो हमारे और आपको, तमाम मर्द और ख़वातीन को एक मौका और वन चांस के तौर पर दी गई है। इसमें किए गए आमाल का बदला देना देखने के लिए। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। हम देख रहे हैं कि जिस दुनिया और दौर से, आलम से हम गुज़र रहे हैं, इसमें कुरान और हदीस की रोशनी में हम अपना और हालात का जायज़ा लें तो नज़र ये आ रहा है कि आज मुसलमान गली गली में, घर घर में, शहर शहर में, बस्ती बस्ती में, मुल्की और आलमी सतह पर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल से दो चार हैं। हर जगह मुसलमानों के लिए फितने हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, बहरान हैं। कहीं कांटे मारे जा रहे हैं, इज़्ज़त व आबरू, जान माल महफूज नहीं है। कुरान और सुन्नत का मैं सिर्फ इशारतन कहूँ, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्लि आमिन मरतन व मरतैन। क्या ये देखते नहीं कि हर साल में एक मरतबा और दो मरतबा फितने में पड़ते हैं, आजमाइश में मुब्तला किए जाते हैं, मुसीबतों में गिरफ्तार होते हैं। सुम्मा ला यतूबून, फिर भी तौबा नहीं करते, वला हुम यज़क्करून, और फिर भी नसीहत हासिल नहीं करते। ये वाक़यात व हवादिस दुनिया में कहीं भी पेश आ रहे हैं, ज़लज़ला, तूफ़ान, आंधी, मंदी, जंग व जिदाल, मुसलमानों के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात, प्रोपेगंडे, साजिशें जो कुछ हो रही हैं, ये हमारे लिए फितना है परवरदिगार के फरमान के मुताबिक। मैं तफसील में नहीं जा सकता, अफसोस। ये जो हम बर्मा में, शाम में,
ہندوستان کے مختلف مقامات پر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ یہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام مومنین صادقین کی طرح آزمائش کا مرحلہ ہے یا پھر پاداش عمل کے نتیجے میں ہمارے کیے دھرے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بہت سی داستانیں سنائی ہیں کہ جن جن قوموں نے، قوم نوح سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تک مختلف قوموں نے سرکشی، نافرمانی، شرک، بدعات، اللہ تعالیٰ اور اپنے رسولوں سے بغاوت کا جب راستہ اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے ان کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ قرآن مجید نے ہم کو یہ کہانی نہیں سنائی ہے، ہمیں درس دیا ہے، ہمیں اپنا قانون بتایا ہے قدرت کا کہ جو قوم اللہ کو فراموش کر دیتی ہے، اس کے رسول اور اس کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اسی طریقے کے عذاب کے کوڑے برساتا ہے۔ کسی پر طوفان آیا، کسی کو غرقاب کر دیا گیا، کسی پر چیخ مسلط کر دی گئی، کہیں زلزلہ آیا، کہیں طوفان۔ آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں اس قسم کے حوادث و واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ آپ ہوش میں آ جاؤ۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین۔ یہ مسئلہ ہے، یہ دنیا کے مسائل۔ اگر گھر میں ہماری ماؤں بہنوں کو کوئی مسئلہ پیش ہے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، پریشانی ہے، اختلافات ہو رہے ہیں، ساس بہو کے، باپ بیٹے کے، آپس کے رشتے کے، پڑوسیوں کے، یہ بھی مسائل ہیں ہمارے لیے جو زندگی کو کبھی کبھی اجیرن دو بھر کر دیتے ہیں، زندگی کی ساری لذتوں کو کرکرا کر دیتے ہیں۔ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ اب یہاں تو مسائل ہیں ہی، اور آگے سوچنے والی بات ہے کہ اگر یہاں ہم عذاب سے دوچار ہیں، آزمائش کی بجائے عذاب کی کیفیت سے دوچار ہے، تو آگے کا مرحلہ ہمارا کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ حیات برزخی کا ہے۔ اس کی بھی تفصیل کے بجائے صرف ایک روایت کی طرف اشارہ کروں، صحیح حدیث غالباً مسلم شریف میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ۔ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، مردوں کو دفنانا قبر میں بند کر دو گے، اگر ایسا نہیں ہوتا، یہ اندیشہ اور خوف نہیں ہوتا مجھے، تو میں اللہ سے دعا کرتا۔ کس بات کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں میں، برزخ میں جن لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کی آوازیں، چیخیں، ان کے عذاب کی کیفیت تمہیں سنا دیتا۔ اگر وہ تم اور آپ اور ہم سن لیں تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے۔ کتنا بھیانک اور شدید مرحلہ ہوگا یہ۔ دوسرا مرحلہ، وہاں عذاب برزخ سے، عذاب قبر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تیسرا مرحلہ، میدان محشر کا ابھی ایک نقشہ آپ نے سنا۔ نفسی نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہم الصلاۃ والسلام، وہ نفسی نفسی کہیں گے، اذهبوا الی فلان، اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب جب ہوگا تو دو ٹھکانے ہیں۔ ہمارے ایمان اور عقیدے کی بنیاد ہے یا تو جنت، دائمی نعمت جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل نے سوچا۔ وہ تمنا جو انسان، آج دنیا دار انسان دنیا میں کرتا ہے، اس کی تمنائیں ختم ہو جائے گی جنت میں، تمناؤں سے بڑھ کر ملے گا، ایسی نعمتیں، ایسے باغات۔ اور اس کے بالمخالف اگر ناکام ہو گیا، اللہ ہم کو ان میں سے نہ رکھے، اگر ناکام ہو گیا تو کتنا بھیانک عذاب ہوگا۔ اگر میں صرف اس کا نقشہ کھینچوں تو میرا وقت ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے مختلف جو صرف نقشے کھینچے، سنجیدگی سے آپ اور ہم غور سے پڑھ لیں، ہماری زندگی کی لذتیں جو ہے کرکری ہو جائیں گی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، ان کے پیچھے بڑا سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور وہ سدید کا پانی پلایا جائے گا۔ حدیثوں میں ہے کہ انتہائی کھولتا ہوا پانی، منہ سے قریب لائے گا تو ہونٹ کٹ جائیں گے، منہ میں ڈال لے گا تو اس کے اندر کے اعضاء کٹ کٹ کر پاخانے کے راستے سے باہر ہو جائیں گے۔ یتجرعہ، قرآن نے کہا کہ وہ گھونٹ گھونٹ بنا کر اس کو پینے کی کوشش کرے گا۔ وما کاد یسیغ، یہ اس کو سیراب نہیں کرے گا۔ ویأتیہ الموت من کل مکان، ہر طرف سے اس کو موت آئے گی۔ وما ہوا بمیت، لیکن وہ مرے گا نہیں۔ اس کے لیے آگ کے کپڑے سلے جائیں گے۔ سورہ حج میں کہا قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کا سائبان ہوگا۔ سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں کہا کہ آگ اس کے دلوں تک، اندر تک گھسی جا رہی ہوگی، ہر طرف سے، اندر سے، باہر سے آگ ہی آگ۔ کھانے کے لیے غسلین، زری، جس کی تشریح کروں تو ہماری اگر ایمان اور یقین ہے تو صحابہ کرام کی طرح سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ انتہائی بھیانک عذاب، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید عذاب۔ اور وہاں ایسا بھی نہیں ہوگا کہ موت آ جائے تو چھٹکارا مل جائے یا جلتے جلتے جلنے کی عادت پڑ جائے گی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی جہنمیوں کی کھالیں، چمڑیاں جل جائے گی تو ہم ان کی نئی چمڑی ان کے بدن پر پہنا دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں مزید تفصیل بیان کروں، اسے قرآن و حدیث میں پڑھیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے،
اس برزخی عذاب اور جہنم کے دردناک عذاب سے پہلے دنیا کا عذاب. غور کرنے کی بات ہے کہ آج مسلمان اور ہم اور آپ اس سے دوچار ہیں نہیں. ہمارا گھر جنت کا ٹکڑا ہے یا جہنم زار. پھر دوسرا یہاں بھی ایک جنت ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا جس کو اس جنت میں داخل ہونا ہے اسے آخرت کی جنت کے حصول سے پہلے دنیا کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں اطمینان اور سکون کی جنت اگر اللہ رب العزت نے ایمان کی لذت اور عمل صالح کی نعمت کے ساتھ عطا فرما دی تو بندہ دنیا میں بھی جنت پاتا ہے اور پھر اس کی قبر بھی روضۃ من ریاض الجنہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی نعمت ہے. لیکن اتنا بھیانک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ احسان ہے ہم پر. وہ رحمان و رحیم ہے. اس کی رحمت اللہ نے خود فرمایا رحمتی غلبت علی غضبی, میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قہر و جبر کو مقدم رکھتا تو لولا کیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال پر گرفت کرنے لگے تو بہت عذاب دینے میں لعجل لہم العذاب, ان کے عذاب میں دیر نہیں کرے گا. چلتے چلتے آپ کے اوپر غیبی قسم کا تماشا پڑتا اور آپ جہنم رسید ہو جاتے. لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے, چھوٹ دیتا ہے. اتنا بھیانک عذاب ہے, اتنی خطرناک جہنم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تم کو عذاب دینا نہیں چاہتا. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا. ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر گزار بن جاؤ, ایمان لے آؤ. اس نے 100 رحمتیں پیدا کی, ایک رحمت دنیا میں نازل کی 99, بخاری کی صحیح روایت, 99 اپنے پاس رکھی. اس ایک رحمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہو یا جانور, دنیا کی کوئی بھی ماں اپنے بچے پر, یہاں تک کہ اونٹنی اپنے بچے کے دودھ پینے کے وقت جو ٹانگ اٹھا لیتی ہے, اسی رحمت کے حصے سے اپنے بچے پر شفقت, رحمت اور ممتا نچھاور کرتی ہے. اس ایک رحمت کا یہ حصہ ہے. پروردگار کے پاس 99 ہے, وہ کتنا رحیم و کریم ہوگا. اس رحمان و رحیم نے کہا کہ اللہ تم کو عذاب دینا نہیں چاہتا, اس لیے اس نے جب دنیا کو دارالامتحان بنایا, دنیا میں بھی پاداش عمل, آپ کے اعمال کے نتائج کا قانون متعین کیا, برزخ اور آخرت میں بھی, تو ساتھ ساتھ اس کی رحم و کرم کی انتہا ہو گئی کہ اس نے انتظام کر دیا ہمارے لیے اپنی شریعتوں کے نازل کرنے کا. اور پھر اس آخری امت کے لیے تو انتہائی انتظام فرمایا کہ نبی ہی نہیں دیا, رحمت للعالمین دیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وہ رحمت للعالمین بھی جس کو اللہ نے سراپر رحمت قرار دیا, جس کو آج لوگ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تعلیم دینے والا الزام لگا رہے ہیں یورپ اور امریکہ والے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. انسانوں کے لیے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے, گوروں کے لیے, کالوں کے لیے, ہندوستانیوں کے لیے, غیر ہندوستانیوں کے لیے, عربوں کے لیے, عجموں کے لیے, جانوروں کے لیے, یہاں تک کہ کافروں کے لیے بھی رحمت. موقع ہوتا تو میں ثبوت دیتا, تفصیل بیان کرتا. سب کے لیے رحمت. وہ رسول کیسے ہیں؟ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس ایک ایسا رسول آ گیا, تمہارے پاس ایک ایسا رسول آ گیا عزیز علیہ ما عنتم, کہ تمہاری تکلیف, دنیا کی تکلیف ہو, برزخ کی تکلیف ہو, آخرت کی, اس کو بہت دشوار ہے. ہم کو تکلیف پہنچے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین فرما رہا ہے قرآن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, کردار اور امت کے حق میں ان کی خیرخواہی بیان فرما رہا ہے کہ ایسا رسول جس کو تمہاری تکلیف گرا گزرتی ہے, حریص علیکم, تمہارا حریص ہے. کیسا حریص ہے؟ کہ دنیا بھی تم کو بھلائی مل جائے, تم کو اچھی زندگی مل جائے, عزت و وقار مل جائے, نعمتیں مل جائے, اللہ کی پسندیدگی اور نعمتیں ملے, اور آخرت بھی تمہاری سنور جائے, سدھر جائے, کامیابی سے ہمکنار ہو جائے. وہ تمہارا حریص ہے. ہر بھلائی, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھلائی جو جنت تک پہنچانے والی ہے ایسی نہیں ہے جو میں نے امت کو نہیں بتائی, اور کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے جس سے میں نے نہیں ڈرایا. ہر برائی سے ڈرا دیا. یہ شفقت کا کی انتہا ہے. ہم کو چوٹ لگ جائے, ماں اپنے بچے کو تماشا مار دینے والے سے نفرت کرنے لگتی ہے, باپ ایسے پڑوسی سے لڑ جاتا ہے جس نے اس کے بچوں کو تکلیف دی. یہ دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیف جس سے انسان کو گزر جانا ہے, اس پر ہم برانگیختہ ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالی ہم کو بتا رہا ہے کہ وہ جہنم انتہائی شدید اور سنگین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم کو اس سے بچانے کی پوری تعلیم دے رہا ہوں. ہمیں فکر نہیں ہے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے, اپنی خواتین کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے کہ اس دردناک اور ناقابل تصور عذاب سے بچانے کی کوشش کی جائے, اسلامی تربیت کی جائے, اس راستے کو اختیار کی جائے جو اللہ رب العزت نے رب العالمین نے بتایا, جسے رحمت للعالمین نے سمجھایا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کی رافت و رحمت
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ بڑے رؤوف مہربان رحیم، بڑے رحم کرنے والے، بڑے شفیق اور مہربان ہیں مومنوں پر۔ آپ کی پوری حیات طیبہ کو اس کی نظیر میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ کتنے حریص تھے۔ وہ طائف کا واقعہ، طائف والوں نے لہو لہان کیا، کس جرم میں؟ دعوت و تبلیغ پیش کی تھی، اللہ کی توحید کا کلمہ پہنچانے گئے تھے، لہو لہان کر دیا، اوباشوں کو لگا دیا، راستوں میں گزرتے ہوئے مذاق اڑایا۔ ہم ابھی یہاں آئے ہیں، اگر اس شہر میں ہم گزرتے ہوئے یہ راستے پر کھڑے ہوئے لوگ ہم کو پتھر مارنے لگے، آوازیں کسنے لگے، ہم پر چھینٹے کسنے لگے زبان کے، گالیوں کے، تو ہم کیسا محسوس کریں گے؟ دنیا کا سب سے بہترین انسان سید المرسلین رحمت للعالمین، لوگوں کو جنت کا راستہ بتانے والا، جس سے بہتر انسان نہ پیدا ہوا نہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ باہر جا کے سوال کرتے ہیں، دعا دیکھیے، وہ توحید کی دلیل بھی ہے۔ اللہم انی اشکو الیکا ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی قوت کی کمزوری کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کیجئے الفاظ پر، اپنی قوت کی کم، وقلت حیلتی، اور اپنے وسائل کی کمی کی شکایت تیرے ہی جناب میں کرتا ہوں، تجھ سے ہی کر رہا ہوں۔ وحوانی علی الناس، اور لوگ میری جو عزت نہیں کر رہے ہیں، میری بے حیثیتی سمجھ رہے ہیں، اس کی شکایت بھی تیرے جناب میں کرتا ہوں۔ انت رب المستضعفین یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے سب سے زیادہ، انت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا رب ہے، وانت ربی، میرا بھی رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ کیا الفاظ ہیں، اس کیفیت پر جائیے، آنکھیں چھلک جاتی ہیں۔ سید المرسلین کے یہ الفاظ، اس میں بندگی کا کیسا اظہار ہے؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم دوسروں سے مانگ رہے ہیں۔ سید المرسلین اللہ سے مانگ رہے ہیں، کون ہے دوسرا جو سید المرسلین کی پیروں کی خاک کے برابر پہنچ جائے؟ جب آپ نہیں دے سکتے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو ہم دوسروں سے کیوں مانگے؟ رسول کو ماننے والے ہے کہ نہیں؟ تو رب مستضعفین کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ الا من تکلنی، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ الا عدوین یتجہمنی، کسی دشمن کے حوالے جو میرے ساتھ سخت رویہ کرے، او الا بعید ملکتہ امری، یا کسی دور کے آدمی کو جس کو تو نے میرا معاملہ سونپ دیا ہے۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے پروردگار، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پوری دنیا ناراض ہو جائے۔ اس دعا کے بعد فرشتہ آیا، کہا کہ آپ کہیں یہ ملک الجبال آیا ہے، فرشتہ پہاڑی کا فرشتہ آیا ہے، کہیں تو ان کو پیس کے رکھ دیا جائے ان کے سلوک کے پاداش میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ وہ رحمت للعالمین کتنا رحیم ہے، ہم کو کوئی ایک تماچا مار دے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، زندگی بھر اس کی شادی میں، گھر میں شادی بیاہ میں نہیں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو معاف کر رہے ہیں؟ مشرکین کو۔ اللہ تعالیٰ کے اگر کہہ دیتے ہاں فرشتے اس کو ان کی ڈیٹ سے اینٹ بجا دو، پیس دیے جاتے۔ وہ رحمت للعالمین، وہ ہمیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث حضرت جابر کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ان مثلی و مثلکم، میری اور تم لوگوں کی مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امتیوں کی مثال کیسی ہے؟ کمثل رجل، اس شخص کی طرح ہے، اوقد نارا، جس نے آگ روشن کی، آگ جلائی، فجعل الجنادب والفراش یقعن فیہا، تو یہ پرندے اور پتنگے اس میں گرنے پڑنے لگے، وہو یذبہن عنہا، اور وہ ان سے کھدیڑنے لگا، بچا رہا ہے۔ میری اور تمہاری مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَجِكُم، میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تم کو روک رہا ہوں، وَأَنْتُمْ تُفَلِّتُونَ مِنْ يَدِيَّ عَنْ يَدَيَّ أَوْ كَمَا قَالَ، کہ تم اپنا ہاتھ، اپنی کمر کو میرے ہاتھ سے چھڑا چھڑا کر جہنم میں گرنا چاہتے ہو۔ وہ اللہ سے، اللہ کے رسول ہم کو عذاب سے بچانا۔ اب کیسے بچائی؟ ابھی آپ نے خطاب سنا۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہ بتایا ہو۔ بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، باپ کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی سے کس طرح معاملہ کیا جائے، پیشاب پاخانے کے آداب بتایا۔ مشرکین نے اس پر مذاق اڑایا تو صحابہ کہتے تھے کہ ہاں ہمارا رسول وہ ہے جو ہم کو یہ بھی سکھاتا ہے۔ اور آج مسلمان جاہل گندے کہلاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کرنے لگیں تو ہم سے زیادہ مہذب کوئی نہیں ہوگا۔ امریکہ اور یورپ والے ہم سے سیکھنے آئیں گے، اور سیکھا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جاہلیت اور جہالت 23 سالہ تربیت رسول کے ذریعے سے دنیا کی سب سے بڑی تہذیب بن گئی، اور دنیا کی بعد میں آنے والی ہر تہذیب ان صحابہ کرام سے تہذیب کی کھوچاچینی کرتی ہے، ان سے سیکھتی رہی۔ یہ دنیا کی آج ترقی، وہ چاہے ہم نے جو آج گلوبل ولیج بنا لیا ہے دنیا کو انٹرنیٹ پہ، یہ اسلام کی دین ہے میرے بھائیوں، اور اسٹیج پر صرف عقیدت پہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے علمی اور سائنسی دلائل ہیں، تاریخی حقائق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لیں تو ایک پولیس والا، ایک CID، ایک IB والا بولے گا اپنے
باس کو بولے گا کہ اگر یہ پکا مسلمان ہے تو دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اگر یہ پکا مسلمان ہے تو کسی کو بے ایمانی سے دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ اپنے رسول کی پیروی کرتا ہے، جس میں قاتل کھڑے ہوئے ہتھیار لیے ہوئے لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ ان کی امانتیں لوٹا دینا، یہ امانت دار ہوتا ہے اپنے رسول کی پیروی میں. یہ جھوٹ نہیں بولتا اس لیے کہ ان کے رسول نے تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ سچ بولو چاہے جیسے حالات ہوں. یہ ایسا نہیں کر سکتا، یہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی وہ کرے گا. اگر اللہ کے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے رسول دیا، شریعت دی ہم کو بچانے کے لیے. ہماری زندگی کی صحت، اگر آپ سنت رسول پر عمل کریں گے تو صحت محفوظ ہوگی. خیر میرا خیال ہے وقت ختم ہو رہا ہے. میں یہاں ایک نقطہ جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ کی بات، جی 10 تک ٹائم تھا، ضابطۂ اخلاق ہے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، اس آیت کے ترجمے پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو اللہ کی رسول کی مخالفت کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، شریعت سنت کے آ جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ راستے کی پیروی کرنا. میں تیسرے خطاب میں نقطہ یہی بیان کرنا چاہتا تھا، مومنین کا راستہ کیا ہے. آپ نے سنا اللہ کا حق توحید، آپ نے سنا رسول کی اتباع میں ہی نجات ہے دنیا میں آخرت میں. اب سوال یہ ہے کہ دنیا مسلمانوں نے بہت سارے راستے طریقے اختیار کر لے تو اللہ کے رسول کی اتباع کیسے کی جائے. بہت سے فرقے آ گئے، بہت سے لوگ آ گئے، سب کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول کی مانتے ہیں، کیسے مانیں. تو اس آیت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، خیر الناس کرنی والی حدیث میں، وما انا علیہ واصحابی والی حدیث میں، موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، کہ اللہ کے رسول نے نجات کا راستہ بتاتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کا راستہ بتاتے ہوئے، منہج اور طریقہ بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول کی مانو کیسے، جیسے مومنین یعنی صحابہ کرام نے مانا. صحابہ کرام کا طریقہ ابھی آپ نے سنا. قرآن اور حدیث آ گیا پھر تیسری طرف نہیں دیکھتے تھے، آپس کا اختلاف ہو گیا اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرتے تھے، قرآن حدیث کے خلاف کسی بات کو برداشت نہیں کرتے تھے، شرک سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، بدعات کو رواج نہیں ہونے دیا، نہی عن المنکر سے کبھی نہیں کترائے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا. تو ہماری دعوت یہی ہے، ہمارے اس پروگرام کا حاصل اگر ہم اتنا ذہن و دماغ میں بٹھا لیں، یہ سبق سیکھ لیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جیسے انہوں نے اللہ اور رسول کی بات مانی تھی ہم کو بھی ماننا ہے. اس زمانے میں فرقے نہیں تھے، ہمارے بھی فرقے نہیں ہوں گے. اس زمانے میں سمجھ کا اختلاف ہوتا تھا تو دلوں میں نفرت پیدا نہیں ہوتی تھی، ہماری بھی. اس زمانے میں مسجدیں الگ نہیں تھی، ہماری بھی نہیں ہوگی. اگر ہم نے یہ چیز، یہ سبق سمجھ لیا اور زندگی کے عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، لین دین میں، آپس کے تعلقات میں، دوسروں سے معاملات میں ان کا منہج اختیار کر لیا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام اچھی اور سچی باتوں پر، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس اجلاس کی برکت سے ہمیں دین اور دنیا میں فائدہ پہنچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا. جزاک اللہ خیر. وقت کی تنگی کے تحت معذرت. ہم صدر محترم کا، علماء کرام کا، تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. ختم مجلس کی دعا پڑھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختتام مجلس میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. عشاء کی نماز انشاءاللہ جامع مسجد میں ادا کی جائے گی اور جو حضرات باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے عشائیہ کا نظم کیا گیا ہے.